अस्सलाम अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शख्सियत से रोशनास कराता हूँ जिसका जिक्र इस्लाम की तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है। ये है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरे खलीफा राशिदीन, जिनका दौर हुकूमत इस्लामी दुनिया की तकदीर का रुख बदलने वाला साबित हुआ। बात इतनी आम नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। ये कोई मामूली दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा अहद था जिसने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया, इसकी वुसअत में इजाफा किया और इसकी तालीमात को आम करने में अहम किरदार अदा किया। सोचो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद इस्लामी रियासत एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी थी जहां अदम यकीनी की फिजा छा गई थी। उस वक्त एक ऐसे कायद की ज़रूरत थी जो न सिर्फ मतीन और बासलाहियत हो, बल्कि अल्लाह ताला से खौफ और प्यार रखने वाला भी हो। और यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लामी उम्मत का कायद मुकर्रर किया। यकीन करो, उनके इंतखाब के बाद सबका हैरान रह जाना कुदरती था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी सख्ती और सीधेपन के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी इंसाफ पसंदी और अल्लाह के लिए मुकम्मल इखलास ने सबको मुतमईन किया। इनकी जिंदगी का असल हुस्न ये था कि वो अपनी गलतियों को कबूल करने से कभी गुरेज नहीं करते थे। उनकी यही खासियत उन्हें एक मुकम्मल और कामिल कायद बना देती थी। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि उनके दौर हुकूमत में इस्लाम की सरहदों ने एक नई बुलंदी हासिल की। उनके फौजी जनरलों ने फ़ारिस, इराक़, शाम, मिस्र और शुमाली अफ्रीका को फ़तह करके इस्लामी रियासत को बहुत वसी किया। लेकिन ये फ़तह सिर्फ तलवार की दम पर नहीं हुई, बल्कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अवाम को अपने साथ मिलाकर चलते हुए इन्हें इंसाफ, मुसावात और अमन का पैगाम पहुंचाया। देखो, उनकी एक अहम कामयाबी उनकी अदल व इंसाफ थी। वो अपनी जायदाद और रिश्तेदारों में किसी इम्तियाज़ को बेबरादिश्ती नहीं करते थे। इनने सरकारी ख़जाने की शफ़ाफियत के लिए बहुत सारे इक़दामात किए। वो खुद एक सादा जिंदगी गुजारते थे और हुकूमत के अखराजात पर शदीद निहायत नज़र रखते थे। कई बार तो वो रात को शहरों में घूमते हुए मिलते थे, ताकि हुकूमत के अफसरान की कारकर्दगी की चेकिंग कर सकें। और यहाँ एक और अहम बात है, उनके दौर में फ़ौजी कामयाबियों के साथ साथ मुल्की मामलात में भी बहुत सी इस्लाहात की गईं। उन्होंने ज़मीन की नई तक़सीम के इक़दामात किए, जिससे गरीब और मोहताज लोगों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने जज़िया और ख़राज के निज़ाम को बेहतर बनाकर इस्लामी रियासत के आयद किरन वाली टैक्स को ज़्यादा शफ़ाफ़ बनाया। उन्होंने अदलिया के निज़ाम में भी अहम से अहम इस्लाहात की। इन्होंने क़ज़ात के लिए आला अखलाक़ी मियारात मुतय्यन किए और उन पर निहायत तेज़ नज़र रखी। उनकी कोशिश यही थी कि हर कोई इंसाफ और बराबरी के साथ मुआमला किया जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब, नस्ल या तबके से हो। दुनिया भर में खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की शोहरा आफाक शख्सियत की वजह से बहुत से लोग इस्लाम को कबूल करने लगे। उनके आदिलाना और शफ़क़त अमीज़ तरीक़ा हुकूमत की वजह से इस्लामी रियासत में अमन और इस्तेहकाम पाया गया, और यही वो चीज़ थी जिसने इस्लाम की तबलीग और फैलाव में बहुत ज़्यादा मदद की। ये बात बेशक अहमियत की हामिल है कि उन्होंने इस्लामी रियासत की बुनियाद को शदीद मजबूत किया। उन्होंने हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के लिए क़वाइद क़वानीन मुतय्यन किए और अपने दौर में हुकूमत के काम करने के लिए एक मुनज़्ज़म निज़ाम मुतय्यन किया। ये निज़ाम आज भी इस्लामी तारीख़ में एक मिसाल है। मुख्तसरा, खलीफा उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर हुकूमत सिर्फ फ़ौजी फ़तहों और सरहदों की वुसअत का दौर नहीं,
تھا، بلکہ یہ اسلامی دنیا کے لیے ایک ایسا سنہری عہد تھا جس نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اس کے اصولوں کو عام کیا اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ ان کی زندگی اور کارناموں سے ہم آج بھی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی انصاف پسندی، سادگی اور اللہ تعالیٰ سے خوف ان کی شخصیت کے نمایاں خصوصیات تھے جن کی ہم آج بھی پیروی کر سکتے ہیں۔ ارے یار، آج کل میں ایک بہت ہی دلچسپ دور اسلامی تاریخ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم جانتے ہو، خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت، یہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر اسلامی تاریخ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اسلام کی بنیاد ہی اتنی مضبوط رکھی کہ اس کے بعد آنے والے خلیفہ کو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ایک مضبوط فریم ورک ملا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں صرف ایک نئی حکومت قائم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک مکمل طور پر نیا معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نئے معاشرے کے معمار تھے۔ سوچو، اس وقت کا اسلام ابھی ایک نئی روشنی میں تھا۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اتنا ہی وقت گزرا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو بہت مشکل سے اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی تھیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور نے ان بنیادوں پر ایک زبردست عمارت تعمیر کی۔ یقین نہیں آتا، کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے اپنی خلافت کا آغاز کس طرح کیا؟ یہ کوئی شاہانہ تاج پوشی نہیں تھی، کوئی شاندار تقریب نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک سادہ سا خطبہ دیا اور مسلمانوں سے وفاداری کا عہد لیا۔ اور وہ وفاداری کتنی مخلصانہ تھی! انہوں نے اپنا پورا وجود ہی اس نئی ریاست کی خدمت میں وقف کر دیا۔ ان کا دور حکومت تو بالکل ایک انقلاب تھا۔ دنیا نے پہلے کبھی ایسا عادلانہ نظام نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے عدل و انصاف کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ کوئی بھی امیر، غریب، عربی، عجمی، سب ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں فاروق کہا جاتا تھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ انہوں نے مالیاتی نظام میں بھی بہت سی اصلاحات کیں، بیعت المال کا نظام قائم کیا، جہاں خراج کی آمدنی محفوظ رہتی تھی اور مسلمانوں کی ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ اس طرح انہوں نے اسلامی ریاست کے لیے ایک مضبوط مالیاتی بنیاد بنائی، اور فوجی میدان میں تو ان کا کارنامہ لاجواب ہے۔ ان کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری رہا۔ شام، ایران، مصر جیسے علاقوں کی فتح ان کے دور حکومت میں ہوئی۔ لیکن یاد رکھو، یہ فتوحات صرف زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں تھیں، وہ تو اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھیں۔ ایک ایسا پیغام جو امن، انصاف اور مساوات کی بات کرتا تھا۔ ان کی اداریاتی مہارت بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے سرکاری نظام کی بہت سی مشکلات کا حل نکالا، نئے قوانین بنائے اور ساری انتظامیہ کو ایک بہتر طریقے سے چلایا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو اپنے خطوط میں بہت اچھی سفارشات اور نصائح بھی دیتی تھیں، جس سے عوام کا فائدہ ہوتا تھا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر پورے سلطنت کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے معاشی پالیسیوں میں بھی بہت دور اندیشی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے زمین کی تقسیم کے نظام کو بہتر بنایا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ تمام شہریوں کے لیے زندگی کے عمدہ امکانات موجود ہوں۔ انہوں نے زراعت کو فروغ دیا اور نئے نئے کاموں کو ترقی دینے کی پوری کوشش کی۔
اور یہ سب کچھ اس انتھک کام کے علاوہ انہوں نے خود کو عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزاری۔ وہ کسی کھیتی کے شوقین نہ تھے، نہ مہنگے کپڑے پہنتے تھے، نہ دولت کے امیر تھے۔ آپ کے ایک سادہ زندگی گزارتے ہوئے آپ کے سادہ اور مخلصانہ شخصیت کی اچھی مثال ہے۔ لیکن ان کی خلافت تھوڑی ہی چلی، لیکن ان تھوڑے سالوں میں انہوں نے اتنا بہت کام کیا کہ اسلامی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک قابل تقدیر شخصیت، ایک مکمل حاکم۔ خلاصہ یہ کہ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ ان کی عادلانہ حکومت، مالیاتی بنیادوں کی استحکام، فوجی فتوحات اور مہربان اور مخلص طرزِ زندگی انہیں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا رونمونہ بنا دیتا ہے جس سے آج بھی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں بہت کم ہیں۔ چلو آج بات کرتے ہیں ایک ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں جن کا نام سن کر ہی دل میں ایک احترام اور محبت کا سا احساس جاگتا ہے۔ وہ ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں ان کی تاریخ کا کوئی پڑھا لکھا ماہر ہوں، لیکن اسلامی تاریخ میں ان کا دور حکومت اتنا شاندار، اتنا منفرد اور اتنا تاثیر انگیز ہے کہ اس پر بات نہ کرنا غیر منصفانہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک خلیفہ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا انسان تھے جنہوں نے اپنے عمل سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے عدل و انصاف سے اور اپنی فربتنی سے اسلامی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب انہیں خلافت کا ذمہ ملیا تو حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کو اپنی نئی شناخت بنانے، اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور ایک وسیع سلطنت کی بنیاد رکھنے کی ضرورت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل وہی کیا۔ یقین کریں، آپ ان کی زندگی کے واقعات پڑھتے جائیں گے تو حیران ہوتے جائیں گے کہ ایک انسان اتنا بے لوث، اتنا جسور اور اتنا دانش مند کیسے ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ خلافت کا بوجھ ان کی کمر پر پڑتے ہی انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا عدل و انصاف کا قیام۔ انہوں نے ہر طرح کی ناانصافی کو ختم کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ انہوں نے امرا، حکام اور عام لوگوں سب کے لیے ایک جیسے قوانین نافذ کیے۔ یہاں ایک بات یاد آتی ہے، ایک معروف واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بدو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ ایک افسر نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس افسر کو بلا کر اس کی سخت مذمت کی اور انہیں سزا دی۔ واقعہ یہ ہے کہ بدو نے شکایت اس لیے کی تھی کہ وہ افسر کے خلاف گواہی دینے کے لیے خوفزدہ تھا، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یقین دلایا کہ وہ حق کی حفاظت کریں گے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں۔ یہ واقعہ ان کے عدل و انصاف کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ انہوں نے صرف عدل و انصاف ہی نہیں قائم کیا، بلکہ اسلامی سلطنت کی حدود کو بھی بہت وسیع کیا۔ ان کی فوجوں نے فارس، عراق اور شام جیسے ممالک کو فتح کیا، لیکن ان فتوحات کا مقصد صرف زمینوں پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو اسلام کی روشنی سے روشناس کرانا تھا۔ انہوں نے فتح شدہ علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کیے، مگر کسی پر زبردستی اسلام قبول کرنے کا زور نہیں ڈالا۔ انہوں نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی اور انہیں آزادانہ طور پر اپنا مذہب ماننے کی اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور اہم کامیابی دیوانی نظام کا قیام ہے۔
انہوں نے ایک منظم اور مناسب دیوانی نظام قائم کیا جس سے حکومت کے کام بہت آسان ہو گئے۔ انہوں نے مختلف محکمے قائم کیے جیسے فوجی محکمہ، مالیاتی محکمہ، عدالتی محکمہ وغیرہ۔ انہوں نے ہر محکمے کے لیے اہل افراد منتخب کیے اور ان کو واضح ہدایات دیں۔ ان کی دور اندیشی اور منصوبہ بندی بھی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی شہری ترقی کے بہت اچھے کام کیے۔ انہوں نے نئے مضافات بسائے، نئے گھر بنوائے اور پانی کی نالیوں کا نظام قائم کیا۔ انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی اور اسلامی علوم کی تعلیم کو ترقی دی۔ اور سب سے دلچسپ بات، ان کی فروتنی اور سادگی۔ یقین کریں، ان کے پاس ایسا مقام تھا جس کی خواب دیکھتے ہیں لوگ، لیکن وہ ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ رات کو خود اپنے گھر کا کام کرتے، سادہ کپڑے پہنتے اور عام لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے۔ کسی بڑے عہدے یا مقام کے باوجود وہ بے انتہا فروتن رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت نے اسلامی تاریخ میں ایک بے مثال مقام حاصل کیا۔ انہوں نے عدل و انصاف، سادگی، دور اندیشی اور جسور فیصلوں سے اسلامی دنیا کو ایک نئی شکل عطا کی۔